अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। इस्लामाबाद में तो आपको पता आग लगी हुई है, हर चीज़ रोलर कोस्टर पर चल रहा है काम, कौन किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है, जितना मिलना खबर होती ना मिलनी खबर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर गए और पगाड़ा फैमिली नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उसके साथ भी खबर जुड़ी हुई है। वो खबर ये है कि पगाड़ा फैमिली की बातचीत चल रही है यूसुफ रज़ा गिलानी और मुराद अली शाह जो सीएम है इनके कनेक्शन से थ्रू, और हो सकता है कुछ एक दो दिनों के अंदर आपको वहाँ से भी शायद कुछ सरप्राइजिंग ब्रेक थ्रू मिले। बहरहाल वो भी अभी देखने की बात है। MQM की 2 मुलाकातें हुई हैं, जरदारी साहब से मुलाकात हुई है डेलीगेशन की, उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से। इतलात ये है कि जरदारी साहब ने उनको वही 2008 वाला फार्मूला दे दिया है कि आप सिंध में भी आपको कोalition गवर्नमेंट में आ जाएं, कल इधर भी ले आएँ, वो भी बातचीत चल रही है। फिर ये भी हम सुन रहे हैं कि जो बाकी चीज़ें डिस्कस, लोग कह रहे थे जी बड़ी बहसें चल रही हैं बाद के सेटअप में क्या होगा, तो शायद यहाँ तक बातें चल रही हैं कि जी JUI अपने लिए चेयरमैन सेनेट की सीट पर नज़र रख के बैठी हुई है, जरदारी साहब शायद दोबारा सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सो इट्स लाइक गोइंग ऑन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खबर ये है कि एक सॉर्ट ऑफ ऑन द साइड्स एक ब्रेक थ्रू ये हुआ है, और ये ऑफ़र भी भिजवाई गई है चौधरी ऑफ गुजरात को कि अगर वो अपनी पार्टी दोबारा जम कर दें मुस्लिम लीग के अंदर तो उनकी चीफ मिनिस्ट्री पे भी बात हो सकती। अभी तक फिर मामला बीच में फंस गया था कि आपके पास 9 सीटें हैं, अगर एक और उनके दोस्त हैं उनकी सीट भी बना लें तो 10 सीटें उनकी बनती हैं, उनका हम 10 मेंबर्स की सीटों वाली पार्टी को चीफ मिनिस्ट्री पंजाब की कैसे दे दें, ये भी बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक स्प्लिट है। चौधरी शुजात साहब की फैमिली ऑफ द साइड ऑफ द फैमिली वो इस प्रपोजल के काफ़ी हक पे हैं, लेकिन मोहन्नस सलाई और परवेज़ लाई साहब के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो इस जम करने के मामले में हक पे नहीं है, क्योंकि उनको ये PTI की तरफ से भी इस किस्म की ऑफ़र आई थी। सो लाइक आई सेड ये कांस्टेंट ये एक मूव्स चल रही हैं। इन द मीन टाइम बड़े मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट से। आज ये भी कहा गया कि शायद 18 तारीख को इजलास बुला लिया जाए ताकि 21 तक वोटिंग करके फैसले साइड पे हो जाएं। लेकिन 2-3 अलार्मिंग स्टेटमेंट्स आई इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की, फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिसमें उन्होंने ये चीज़ बार बार रब इन करने की कोशिश की है कि स्पीकर रोक सकते हैं और वो शायद जो मेंबर्स हैं PTI के उनको वोट की इजाज़त ना दें। 5-6 सवाल उठते हैं इस मामले के अंदर, और आज के मैं प्रोग्राम में उन्हीं को डिस्कस करना चाहूँगा प्राइमरीली, ताकि हम सब क्लियर हो जाए। एक तो ये है कि क्या आर्टिकल 63 का बार बार जिक्र होता है, अगर उनके तहत लोग वोट कर दें और चाहे बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएं, उनको वो करवा दिया जाए, क्या उनका वोट काउंट होगा? अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़्यादा एतमाद कामयाब हो जाती है उनकी वोटों की बेसिस पे, तो क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी? पहला सवाल ये है। दूसरा, क्या स्पीकर किसी भी कानून के तहत किसी मेंबर को वोट देने से उस दिन रोक सकते हैं? बिकॉज आइन इजाज़त देता है आपको फ्लोर क्रॉसिंग की, लेकिन साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उसके बाद ये हो सकता है, इजाज़त वो आपको दे सकता है। क्या स्पीकर के पास अगर पहले पार्टी लीडर ख़त लिख दे कि ये लोग ऐसे आ रहे हैं, कोई इजाज़त न दें, क्या उसके पास कोई गुंजाइश है किसी भी किस्म की? और अगर स्पीकर उस दिन रोक दे तो अपोजिशन के पास क्या इलाज है कि उसको कैसे डील करेगी? ये 4-5 सवाल हैं, और इसके कानूनी भी, और क्या ये जुर्म क्या है, ये तमाम चीज़ें कि अगर गवर्नमेंट खुल के एक जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स के अलावा क्या कोई और तरीके से रोक सकती है, इन तमाम चीज़ों में डिस्कस करेंगे। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करूंगा चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट लॉयर्स, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है। और प्रोग्राम के सेकंड हिस्से में हम बात करेंगे अली नवाज़ अवान साहब से, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन CDA, और ये आपको पता है MNA है, मियाँ जावेद लतीफ़ सीनियर लीडर PMLN, और फैसल करीम कुंडी साहब से जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं। ये तमाम चीज़ों बात करेंगे। लेकिन चौधरी एतजाज़ से बात करने शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको शुरू करूँ। मार्केट में ख़बरें आ रही हैं 18 लोग हैं, कोई कहता है 22 लोग हैं, जो इस एक प्रिसाइस नंबर जो एक मैंने लिस्ट देखी है एट द हाईएस्ट लेवल जो PMLN क्लेम कर रही है, वल्लाह आलम के सच है कि झूठ है, वो 16 PTI के लोग हैं, ना 19, ना 22, ना 26। जो प्राइम मिनिस्टर को मशकूक लोगों की लिस्ट की थी उसमें 27 नाम थे, लेकिन 16 लोग वो हैं। और ये भी डिस्कशन हो रही है कि क्या रूनुमाई कर दी जाए, अगर जिस दिन वोटिंग की डेट अनाउंस हो जाए, क्या उससे एक आध दिन पहले रूनुमाई कर दी जाए ताकि उसके बाद किसी को अगवा ना करें और ये ना हो। ये भी एक डिबेट चल रही है। बहरहाल पहले भी हम बात करते हैं चौधरी एतजाज़ एहसन से, एंड वी ट्राई टू गेट ऑल दीज आंसर्स जो मैंने सवालात आपसे अभी आपसे शेयर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।
اچھا یہ فواد چودھری فیڈرل انفارمیشن منسٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر اسی وقت ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اور ووٹنگ سے روک سکتا ہے پارٹی کے اگر پی ٹی آئی کے لوگ اگر اپوزیشن کے حق میں ووٹ دیں ڈیوائیڈ ہاؤس میں جا رہے ہوں. پہلے ذرا سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور یہ بات انہوں نے کافی بار ریپیٹ کی ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کو کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے. شوقی صاحب جو ہم ریڈ کر رہے ہیں 63 اور 63A اس میں تو آئین اجازت دیتا ہے ایک ممبر کو کہ وہ فلور کراسنگ کرے اور اس کے نتائج ہیں. اس کے بعد اگر پارٹی لیڈر اس کی شکایت کرے یا اسپیکر خود سمجھے کہ فلور کراسنگ ہو گئی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے اور وہ فارغ ہو جائے گا اپنی سیٹ سے. 2 سوال, ایک تو ووٹ تو بہرحال کاؤنٹ ہو گیا ہوگا نا اس وقت پہلا, اور دوسرا کیا اسپیکر اس دن روک سکتا ہے کسی ممبر کو کہ آپ ووٹ نہیں کر سکتے اپوزیشن کے ساتھ؟ یہ تو مذاق خیز بات ہے کہ آپ اسپیکر کہے کہ جی روکنے کی بنیاد یہ ہوگی کہ اس ووٹر نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا. اب اگر اس نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالنا اس کا مطلب ہے اس نے ابھی ڈالا نہیں ہے. وہ اس کا مطلب ہے اس نے جرم کوئی کیا نہیں ہے, خلاف ورزی قانون کی نہیں ہے. تو اس کو آپ کس طرح روک سکتے ہو ووٹ ڈالنے کے؟ ووٹ ڈالنا تو اس کا حق ہے, وہ ادھر ڈالے ادھر ڈالے, ووٹ کاؤنٹ بھی ہو جائے گا. یہ ایک ضرور بات ہے کہ اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف اور وہ خلاف ڈالتا ہے تو لیڈر آف دی پارلیمنٹری پارٹی وہ اگر چاہے تو وہ بھی اس کی ثوابدید ہے. وہ نہ چاہے تو بشک کمپلینٹ نہ کرے, پر اگر وہ چاہے تو کمپلین کرے. وہ ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو وہ روک نہیں سکتا. اچھا ایک میں آپ کو اور ایک میں سینیریو جی کسی کو ووٹ ڈالنے سے کسی کا جس کا حق ہے ووٹ ڈالنے کا اس کو ووٹ ڈالنے سے ووٹ کے عمل میں شامل ہونے سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہ تو خود جرم ہے. اسپیکر وڈ بی کمیٹنگ این اوفینس. اچھا ایک چیز ایک میں آپ کو سینیریو اور پیش کروں آپ کے لیے کہ آج میں ایز اے پارلیمانی لیڈر اسپیکر کو ایک خط لکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی اس دن سے ووٹنگ آپ کی سیشن ہو رہا ہے اور میں نے اپنے تمام ممبران کو روک دیا ہے کہ اس ووٹنگ سیشن میں کوئی شریک نہیں ہوگا اور کوئی اس کارروائی میں حصہ نہیں لے گا کیونکہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے. اور اس میں آئین میں کلیئر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس منی بل ان کے اوپر آپ کو پابند ہے ماننے کے. کیا یہ پری ایمپٹیو آرڈر کی بیسس پہ اسپیکر روک سکتا ہے ان کو؟ نہیں, کیسے روک سکتا ہے؟ کسی نے جرم کیا ہی نہیں تو اس کا چلان پہلے ہی کر دے کہ آپ چلان کرنے جا رہے ہیں کیونکہ الف یا واو ہے یا بے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جرم کرنے جا رہے ہیں. اس نے تو کیا ہی نہیں, ایکشن تو ہوا ہی نہیں. ایکٹس ریئس کس کو کہتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. گلٹی مائنڈ ہے زیادہ سے زیادہ, مینز دیا ہے. اور اس پہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ایسی بات پہ روکے اور ووٹ کرنے سے روکے. یہ ووٹ کرنا بنیادی حق ہے ہر شہری کا اور اپنی مرضی سے کرنا. اس میں ایک قدغن ہے کہ اگر وہ ووٹر پارلیمنٹیرین ہے اس کی اور پارلیمانی پارٹی سر وہ ٹھیک ہے. میں صرف ایک ٹیکنیکل چیز سمجھ کچھ ہم کچھ چیزیں سن رہے ہیں آف دا گریڈ اور جو بیہائنڈ دا سینز ہمیں باتیں سن رہے ہیں ہم اس کے مطابق پوچھ رہا ہوں. یعنی اگر اسپیکر کو یہ خط لکھتا بھی ہے پارلیمنٹری لیڈر کہ میں نے اس پروسیس سے منع کر دیا لوگوں کو وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ ایک انلیگل چیز ہوگی, اس کی بنیاد پہ اسپیکر روک نہیں سکتا. آر وی کلیئر آن دس؟ اس کی بنیاد پہ صرف اسپیکر روک نہیں سکتا. کوئی ووٹر اس کے خلاف پارلیمانی لیڈر کے خلاف درخواست دے سکتا ہے کہ جی انہوں نے مجھے روکا ہے, یہ پروف ہے, مجھے روکا ہے ووٹ ڈالنے سے, میرا فری ووٹ ڈالنے کا حق سے انہوں نے روکا ہے.
That is itself a criminal offense. چوہے صاحب مجھے ایک بات بتائیں, پتہ نہیں کون مشورہ دے رہے ہیں سر وہ بڑے بڑے مشورے دینے والے ہیں یہاں ان کے پاس. ایک سینیریو اور ہے, میں نے آپ سے دو سینیریوز اور آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ اس دن جس دن ووٹنگ ہونی ہے آ جاتے ہیں ممبران, لیکن وہ اس موقع پہ اسپیکر روک دیتے ہیں, وہ رولنگ دے دیتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں ووٹ دے سکتے. پھر آپشن کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ ہنگامہ رائی تو ہوگی سو ہوگی, کیا وہ ان کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا؟ واٹ از دی آپشن؟ اگر ہر طرف یہ بھی سنا جاتا ہے کہ جی جو اسپیکر کی رولنگ آ گئی وہ فینالٹی ہے ہاؤس کے اندر, بعد میں آپ کویسچن کر لیں. اگر اسپیکر اس دن روک دیتے ہیں الیکشن پہ, ان لوگوں کو منع کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں الاؤ کرتا, تو پھر آپشن کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ نہیں, یہ تو مذاق کی بات آپ کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ بھی سیریس ہیں کہ نہیں. نہیں سر, I'm very much serious. یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے تو یہ ذرا عرض کر لیں, اسلام آباد میں تو اتنی میرا خیال ہے پینک ہوا ہوا لگتا ہے کہ جو تقریر کل پرائم منسٹر نے کی ہے اس کو تقریر کو آپ کمپیئر کر لو آج کی تقریر بلاول چیئرمین بلاول کی کو, تو آپ دیکھیں گے فرق کتنا ظاہر ہے. کس شائستہ انداز سے یہ چیئرمین بلاول نے تقریر کی ہے, کس شائستگی کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے سر, میں پہلے تھوڑا سا چوہے صاحب قطع کلامی معاف, تھوڑا سا میں پہلے لیگل کر لوں, ٹائم تھوڑا نا. تو آپ کے خیال میں اس دن پھر آپشن کیا ہوگا اپوزیشن کے پاس؟ ان ان لائکلی سینیریو بھی ہے, ان کے پاس صرف یہ آپشن ہوگا کہ پھر یہ سپریم کورٹ جائیں. یہ سپریم کورٹ جائیں مطلب ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے یہ وہ نہیں ووٹنگ کرنے دیتے, وہ کہتے ہیں میں آپ کو الاؤ نہیں کرتا, آپ میرے نزدیک یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ووٹ, آپ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. اپنے پی ٹی آئی کے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, اگر وہ یہ رولنگ آتی ہے تو علاج کیا ہے؟ یہ رولنگ آ ہی نہیں سکتی. رولنگ یہ دینے کے لیے کوئی بالکل اسپیکر بھی تیار نہیں ہوگا, نہ ہوگی ایسی رولنگ, اور یہ ناممکنات میں. کیونکہ دیکھیں ان کے وزیر, آپ کو میں نے وزراء کے بیانات سنائے ہیں, وہ جو یہی بات کر رہے ہیں کہ جی جو اسپیکر ہے اس کے پاس رائٹ ہے, وہ روک سکتا ان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے. یہ وزراء پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. چوہے صاحب میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا میں آپ کو میں ایک آپ کو چیز بتا دوں سر, اسپیکر ایک تو روک سکتا ہے, اگر روک نہیں سکتا پر چلو روکتا ہے, لیٹر لکھ کے اعتزاز احسن کو کہ تم ووٹ نہ کاسٹ کرو کیونکہ تم اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسپیکولیٹو ہے, یہ اسپیکولیشن ہے کہ میں جا رہا ہوں, اس کو کیا پتا ہے میری مائنڈ کا. نہیں سر, میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کی بات کر رہا ہوں. چوہے صاحب لیٹ می کلیریفائی مائی سیلف. ہاؤس کے اندر جب ہاؤس سپلٹ ہوگا وہاں پہ مالک آپ سنتے نہیں ہو. میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا لکھ کے بھیجتا ہے, اگر اسپیکر یہ لکھ کے بھیجتا ہے اس کو کہ تو ووٹ نہیں کر سکتا, اسپیکر خود ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور اس پہ کرمنل کیس بنے گا فار ناٹ الاؤنگ اے ممبر ٹو ووٹ. اب دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایم این اے آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے اور وہ روکنا شروع کر دیتے ہیں, فزیکلی روکنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بندوں کو ووٹ ڈالنے کے, آئیز کی لابی میں جانے کی, جو قرارداد کے حق میں اس کی لابی میں جانے سے. وہ بندوں کی ساری فلمیں آ جائیں گی, وہ سی سی ٹی وی پہ آ جائیں گے, وہ سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. جو روکنے والے ہوں ان پہ پرچے بھی ہو جائیں گے. یہ کوئی نہیں روک سکتا. میرا اگر ووٹ ہے, میں ایم این اے ہوں, مجھے جس بھی لابی میں میں جانا چاہوں کوئی نہیں روک سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعد میں اگر شکایت ہو اور یہ ثابت کیا جائے کہ پارٹی نے ڈیسیجن لی تھی اور پارٹی لیڈر نے ہدایات دی تھی اور وہ ہدایات مجھ تک پہنچی تھی اور میں نے ان ہدایات کے باوجود جا کے ووٹ دے دیا ہے, یہ نہیں کہ ووٹ کا میں وہ تو آئینی طریقہ ہے, وہ تو بات کی بات ہے, وہی ہے. اور کیا طریقہ. اچھا سر, ایک لاسٹ کویسچن یہ بتائیے کہ اب انٹینشن سامنے آ گئی, گورنمنٹ کے پبلک آفس ہولڈرز نے یہ بیانات دیے ہیں, فواد چودھری نے, انٹیریئر منسٹر نے, کہ یہ اسپیکر کے اختیارات ہیں وہ روک سکتے ہیں. سو انٹینٹ از دیئر, جو خود انہوں نے پریس کانفرنس میں دی ہے. کیا اپوزیشن کے پاس یہ آپشن ہے کہ
کہ وہ سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ سے جا کے حکم اقتنائی لے سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ خطرہ ہے تو بار کیا جائے اسپیکر فرام مس یوز آف اتھارٹی؟ کیا ان کے پاس یہ آپشن ہے؟ دیکھیں، ایک تو عدالت میں جانے کی آپشن تو اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ڈاک خانے میں آپ جا کے وہ لفافہ ڈال دیتے ہیں. آپ درخواست کسی بات پہ بھی دے سکتے ہیں. آپ درخواست دیتے ہیں اگر سپریم کورٹ کو ڈائریکٹلی یا ہائی کورٹ کو کہ اسپیکر کو روکا جائے کہ ہمیں ایسا کرنے سے اپنی مرضی سے ووٹ کرنے سے نہ روکے، تو کورٹ کوئی حکم امتناعی نہیں پاس کرے گی. کورٹ یقیناً یہ میرے خیال میں وہ لکھے گی کہ یہ ناممکن سی چیز ہے. In any case, it concerns the inner working of Parliament, and we do not expect the committee, the Speaker to commit such an atrocious illegality. So اس کا مطلب ہے چوہدری صاحب, we have to see how the cookie crumbles on that fateful day, basically. وہ بیسکلی نمبرز پہ ہوگا، جس کے نمبرز ہوں گے وہ جیتے گا. میں تو سمجھتا ہوں عمران خان خود ہارنا چاہتا ہے یہ الیکشن تاکہ بجٹ نہ دینا پڑے اسے. چوہدری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. عوان صاحب یہ بتائیں, اعتزاز صاحب کی آپ نے باتیں سنی, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کسی قیمت پہ آپ روک نہیں سکتے ووٹنگ ہونے سے اپنے ممبران کو. بعد میں آپ فارغ کروا دیں ڈیفیکشن کلاز میں, سب کچھ لگ جائے گا, لیکن روکا نہیں جا سکتا. اعتزاز اپنا فواد چودھری بھی لگے ہوئے ہیں اس قسم کی بات, شیخ رشید بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس نمبرز ہیں, سب کچھ ہیں, آپ کے وزراء ایسی باتیں کر کیوں رہے ہیں؟ وائے پھر آئیں کروائیں سیشن, جلدی سے جلدی کروائیں, ختم کریں. ٹھیک بات ہے مالک صاحب, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے 23 کو OIC کا اجلاس ہے, تو ہم نے یہی کہا ہے, پارٹی نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بہت جلدی ارلی سیشن کال کر لیا جائے گا, اور اس کے اندر 3 سے 7 دن ہوتے ہیں اویلیبل, تو میرے خیال 4th ڈے پہ ہی ہم ووٹنگ کرا دیں گے. آج خبر آ رہی ہے کہ سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ 18 تاریخ کو سیشن بلا لیں, اور اب اسپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. جی اسپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اور جہاں تک اعتزاز صاحب کی آپ نے بات کی, وہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے 63(1)(a) کی. ہمارے لائرز کی, اب انڈیپینڈنٹ لائرز کی 63(1)(a) کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ اسپیکر صاحب نے کرنا ہے, اور اس کے بعد کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, اور اس کے بعد کس نے فیصلہ کرنا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا؟ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. کیونکہ یہ کیس تو بیسکلی آپ الجھانے کے موڈ میں ہیں کہ زبردستی کا ایک فساد کھڑا کر دیں. یہ بڑا ہی سیدھا ہے. آپ پڑھ لیں 63(1)(a) کو. 1A آپ کو الاؤ کرتا ہے. آپ لائر ہیں نا میں لائر. نہیں سر, لیکن ان پڑھ تو نہیں ہے نا, ہم نے قانون بہت پڑھا ہوا ہے. بڑی سمپل لینگویج ہے. اگر ایک بندہ ووٹ کرے گا, آئین اس کو اجازت دے رہا ہے کراس لائن کرنے کی, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کے بعد پارٹی لیڈر چاہے تو اس کو وہ ڈسکوالیفائی کروا دے. آپ نے پڑھ لیا. آپ مجھے بتائیں, آپ کو پتہ ہے 3 چیزوں کے اوپر آپ کا ڈیفیکشن کلاز اپلائی ہوتا ہے. عدم اعتماد کا ووٹ ہے, اور پارٹی کے ہیڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس دن تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ PTI کا ووٹ لے کے آیا ہے وہ ہال کے اندر نہیں جائے گا. اور عدم اعتماد یہ آئین میں روک نہیں سکتے کسی کو. آپ دیکھیں, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی نے ہمیں یہ اجازت دیتا ہے نا. آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, میری انٹرپریٹیشن شاید غلط ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں. اس کا فیصلہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. میں نے پوچھا اعتزاز صاحب کو, وہی لائر ہے, تو آپ کو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں کر سکتے. رولنگ آف دا اسپیکر جسٹ کانٹ بی چیلنج اینی ویئر. ٹھیک ہے, آپ کو اسپیکر پہ انحصار ہے, اچھا ہے برا ہے, یہ ایک الگ بات. آپ نے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہمارا PTI کا کوئی نمائندہ اس دن ہال کے اندر نہیں آئے گا. عدم اعتماد پیش ہو چکی ہوئی ہے, اور عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہے. سمپل. اگر اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بندوں کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ ان کا فیصلہ. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹ ہوگا تو کاؤنٹ ہو جائے گا. اس میں کون سی اتنی بڑی لڑائی ہے؟ جی چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, اور اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جائیے گا نا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میاں صاحب, میں سینیریو یہ پیش کر رہا ہوں, آپ کی بات ہے کہ جی بالکل نہیں کر سکتے. میں تو ایک مفروضہ دے رہا ہوں جو لگ رہا ہے. آپ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ PTI کے ارکان ہیں, اس وقت اسپیکر روک دیتے ہیں ان کو. اب یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا, اسپیکر کا ایکشن صحیح تھا, کورٹ ہوگی, الیکشن کمیشن ہوگا, اس دن تو پھر رک جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے آپ لوگ؟ تب تو آپ کے پتے بھی ظاہر ہو گئے ہوں گے, جو ان کے ڈیفیکشن والے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. نہیں مالک صاحب, دیکھیں, اگر آج کے وزیر داخلہ یہ فرمائیں کہ ڈی چوک میں PTI کے کارکن پہنچ جائیں, آج ایک ان کے معاون خصوصی یہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے,
مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اور جس طرح کا گالی گلوچ پرائم منسٹر صاحب پچھلے کئی دنوں سے ان اکابرین کے متعلق کہہ رہے ہیں، کیا ان کے فالوور جو ہیں وہ پاکستان میں کسی کی تعداد زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی، مگر فالوور ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے اندر کس طرح کا انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، خون ریزی کروانا چاہتے ہیں؟ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سمپل ایک عدم اعتماد کی تحریک، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اس دن جس دن ووٹنگ ہوگی تمام ورکرز وغیرہ پہنچے اسمبلی کے بعد ڈی چوک پہ پہنچیں تاکہ ہم بعد میں سیلیبریٹ کریں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جب مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو کیا ووٹنگ والے دن آپ کے ایم این ایز وغیرہ تو ہوں گے، کیا آپ لوگ بھی سپورٹرز لے کے آئیں گے ڈی چوک میں پارلیمان کے سامنے؟ دیکھیں مالک صاحب، کسی طور پر بھی ہماری یہ خواہش نہیں ہے، نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی آپ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ شروع کیا کراچی سے اسلام آباد کی طرف، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہم پنجاب سے جا رہے ہیں کراچی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہی ڈیٹوں میں اگر کسی جگہ کلیش ہو جاتا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دانشمندی ہے سندھ حکومت کی کہ انہوں نے کلیش سے بچایا، حالانکہ ایک دو جگہ ایسا ہوا بھی ہے واقعہ، مگر میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ انتظامی جو ادارے ہیں ان کو ایکٹیو کریں تاکہ کوئی ایسا کلیش کی شکل پیدا نہ ہو۔ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کلیش کریں گے، آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے یا افسوس کرنا ہے؟ کپتان پرائم منسٹر نے بڑی اگریسو ٹون رکھی، چھوڑنا نہیں آپ لوگوں کو، کیا آپ لوگ تیار ہیں کلیش کے لیے؟ یار مالک میری بات سن لیں، میں آپ کو بڑا کلیئر اس معاملے میں ہوں، میں آپ کو یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح کی چاہیں گفتگو کریں یا ان کے وزراء معاملے خصوصی گفتگو کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کسی طور پر بھی بد امنی پیدا نہ ہو، پیسفلی یہ پروسیس ہونا چاہیے۔ اگر ارکان اسمبلی چاہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے ہاؤس میں تو بھائی آپ کیوں روکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں لانا چاہتا تو میں زبردستی یہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کروں؟ کنڈی صاحب آپ تو ڈپٹی اسپیکر خود بھی رہے ہیں، دو نیریشن آ رہی ہے، اعتزاز احسن اور بھی میں نے 2-3 لائر سے بات کی ہے، ٹاپ لائرز، انہوں نے کہا جی کیٹیگوریکلی آپ بعد میں ڈیفیکشن کلاز لگا کے ممبرشپس لے سکتے ہیں، آپ روک نہیں سکتے کسی کو، اسپیکر ووٹنگ سے نہیں روک سکتا۔ عوان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری انٹرپریٹیشن اور ہے، ہمارا ہے کہ اگر وہ لکھ کے بھیج دے پارلیمانی لیڈر اسپیکر کو کہ میں نے منع کر دیا، اس نے میرا کوئی بندہ نہیں آئے گا، اس کے بعد اگر بندے آتے ہیں تو وہ ان کو روک سکتا ہے۔ یہ اسپیسیفک کویشچن بھی میں نے اعتزاز صاحب سے کیا تھا، انہوں نے کہا جی یہ بھی بے تکی بات ہے، اس پہ کرمنل ایکشن لگے گا۔ پیورلی ایز اے ڈپٹی اسپیکر ایوری تھنگ، کیا یہ روک سکتے ہیں اس ووٹنگ پہ کسی لوگوں کو؟ بات کی تو چھوڑ دیں، وہ تو آئین میں آپ کے پاس ہیں کانسیکوینسز، روک سکتے ہیں؟ اور اگر روک دے اس دن اسپیکر، جو میں ابھی ان سے پوچھا تھا، وہ کہتا ہے میں نے کہہ دیا، رولنگ دے دی کہ جی میں نے روک دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ کل میں نے بھی یہ بات سنی کہ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی اور اسپیکر کو جو شخص مشورے دے رہے، پہلے بھی انہوں نے حکومتوں کے بیڑے غرق کیے ہیں ماضی میں بھی، ہماری سمیت، گیلانی صاحب کو بھی کرنے والے وہی تھے۔ دیکھیں اسپیکر کو چیف وپ یا جو بھی ان کا پارٹی لیڈر ہے وہ لیٹر اس وقت تک نہیں لکھ سکتا جب تک وہ بھی پوٹھوار سے تو نہیں ہے جو مشورے دے رہے تھے؟ ہاں بابر عوان صاحب ہی کیا کیوں آپ پہلے بجوڑا رہے ہیں، میں تو بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مجھے اگر یا ان کو یا آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے پارلیمنٹ کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی اشارے پہ چلوں کہ آپ آج چائے نہیں پی سکتے ہیں، آج آپ پارلیمنٹ نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ ووٹ کر سکتا ہے، ووٹ کے بعد ان کے جو چیف پارلیمانی لیڈر کسی بھی قانون کے تحت کسی ممبر کو ہاؤس کی کسی پروسیڈنگز میں آنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے۔ دیکھیں یا منی بل ہوگا یا پرائم منسٹر کا ووٹ ہے یا نو کانگریس کا ووٹ ہے، اس میں اگر ڈیفیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ لیکن اس میں آنے سے نہیں روک سکتا، آنے سے نہیں روک سکتا، ووٹ ڈالنے سے بھی نہیں روک سکتا، ووٹ ڈالنے سے بھی نہیں روک سکتا۔ جب وہ ڈال دے گا اس کے بعد ٹھیک ہے، کیا اسپیکر یہ اناؤنس کرے گا اس دن کی ڈویژن صرف ادھر جائے گی، رائٹ لیفٹ نہیں اناؤنس کرے گا؟ یہ ڈویژن کا مطلب یہی ہے، ڈویژن کرے گا نا، کہ بولے گا نہیں، بولے گا کہ صرف بولے گا نہیں آپ رائٹ پہ سارے چلے جائیں اور لیفٹ والے کوئی نہیں ہوں گے، وہ اناؤنس کرے گا
چاہے ادھر ایک بندہ بھی نہ ہو پھر بھی یہ اس کا وہ ہے اناؤنس کرے گا کہ جو ریزولوشن کی حمایت میں ہیں وہ ادھر چلے جائیں. ایک منٹ میں بات مکمل کروں, اس کے بعد آپ مجھ سے بہت زیادہ لائق ہیں, خیر ہے بات کر لیں. اس کے بعد جو ہے اگر فرض کرو میں ڈیفیکٹ کرتا ہوں تو اسپیکر الیکشن کمیشن کو لکھے گا, الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرے گا, پھر باقی فورمز ہیں جس طریقے سے چل رہا تھا. اور اس میں بھی آئین میں کلیئر ہے کہ وہ پارلیمانی لیڈر پہلے آپ سے پوچھے گا کہ میں آپ کو یہ نوٹس دے رہا ہوں, آپ نے کیا, پہلے وہ شو کاز دے گا کہ آپ نے کیوں ڈیفیکٹ کیا ہے. ووٹ کسی طرح نہیں روکا جا سکتا, نہیں روک سکتے. اور دوسری بات یہ ہے ان کے پاس تو ممبران پورے ہیں, کہہ رہے تھے جلدی کرو, ہم جلدی میں ہیں. کہہ رہے ہیں ہم شاید 18 کو بلا رہے ہیں, 18 نہیں, ہم کہتے ہیں 16 کو بلاؤ, 14 کو بلاؤ, 12 کو بلاؤ, کل بلا لو. آپ کی ویسے یہ لیگل اوپینین منورٹی اوپینین ہے honestly, مطلب کہ آج مجھے اچھی لگ رہی ہیں آئینی باتیں, جس سے بھی اخلاقیات مجھے اچھی لگ رہی ہیں. وہ کون سا تھا مڈ نائٹ جیکال آپریشن, کیا ہوا تھا اس کے اندر؟ بی بی کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی, وہ کیا تھا؟ وہ لوگ ڈیفیکشن کر گئے تھے جن کو اٹھا کے لے گئے تھے 40 بندوں. تو آپ لوگوں نے اٹھانا ہے؟ ہم تو نہیں اٹھا, بات مجھے اچھی لگ رہی ہے ان کی طرف سے باتیں, قانونی طرز پہ بات کریں نا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ایک بندے کا جب معذوری اب چھانگا مانگا کیا ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے وٹو صاحب, اور آپ نے کیا کیا تھا ان لوگوں نے, کس کی گورنمنٹ تھی, کس طرح ٹاپل ہوئی تھی, کون اس کے اندر شامل تھا. ادھر تو یہ بھی ہوتا رہا نا مالک صاحب کہ ایک ممبر بھی آپ کا پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو, بلوچستان اسمبلی وہ ٹاپل ہو جاتی ہے نا. پر اچھی بات ہے, آئینی باتیں ہو رہی ہیں قانونی اخلاقیات کے اوپر, مجھے اچھا لگتا ہے. بات سمپل یہ ہے کہ فیصلہ کرنا کس نے مالک صاحب, فیصلہ کرنا ہے اسپیکر نے. اسپیکر کی رولنگ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی, کئی انٹرپریٹیشنز کرنے کے. آپ کے سامنے بلاول بھٹو نے, ہمارا جوائنٹ لیجسلیشن تھی, انہوں نے کہا کہ جو ممبرز ہیں, جو ممبر ہال کے اندر موجود ہے ان کا 2/3 ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ہم چیلنج کریں گے, وہ ہائی کورٹ کی رولنگ چیلنج نہیں ہوئی. اصل چیز یہ ہے, مالک صاحب ایک اور چیز بتا رہا ہوں, چلیں یہ تو ایک ہے نا ضمنی سی بات, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس دن بھی 18 کو 19 کو 20 کو 21 کو ان کا پورا چاہے ان کا 3.5 سال سے پورا کرتے آ رہے ہیں, یہ بھی ان کے 5 سے 6 بندے وہ ڈیفینشن کلاس میں بھی نہیں آئیں گے اور وہ اس دن آئیں گے بھی نہیں. جی چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا اور اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, جائیے گا نا, جسٹ اے اسمال بریک. جی ایک بار پھر خوش آمدید شو میں. پہلے یہ بتائیں چیلنج کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر جو اسپیکر فہمی احمد مرزا کا آیا تھا, اس کو کدھر چیلنج ہوا تھا؟ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. تو اسپیکر کی رولنگ چیلنج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں, فیصلہ کیا ہوا؟ نہیں, اسپیکر کی رولنگ چیلنج ہوئی, چیلنج تو ہوگی نا. آپ تھے نا اس وقت. نہیں, اگر اس نے اسپیکر آپ کو روک دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے, علاج کیا ہے؟ دیکھیں علاج تو ہم اسی وقت کریں گے جب مریض آئے گا نا, وہ تو علاج ہمارے پاس ہے, ہم ان کو کیا بتائیں گے علاج ہم نے کیا کرنا ہے, دیکھیں گے کون سی بیماری ہے اسی قسم کے کیپسول دیں گے ان کو, ٹھیک ہے. لیکن اسپیکر دیکھیں, اسپیکر کبھی بھی کسی کو ووٹنگ سے نہیں روک سکتا, کسی صورت میں بھی نہیں روک سکتا, کسی آئین میں بھی نہیں ہے. جو اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسپیکر کرے گا تو وہ کرمنل افینس ہوگا, یہ کرمنل جرم ہے. بھائی میں نے ووٹ کرنا ہے, میں اپنی پارٹی کے لیے ووٹ کروں یا پارٹی کے اگینسٹ کروں؟ پارٹی اگینسٹ کر رہا ہوں, پارٹی میرے خلاف جو ہے وہ لکھے گی, میرے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانا ہے, وہ دوسری بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسپیکر کسی کو بھی ووٹنگ سے نہیں روک سکتا, بالکل کرمنل افینس ہوگا. اب مطلب یہ ہے, یہ کہنا 6 ہمارے 16 نہ آئیں, آپ کل بلائیں اجلاس, بلا رہے فکر بلائیں اجلاس. کیوں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, کیوں آپ کو ہو رہی ہے, آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں ووٹ کرنے دیں گے؟ بھئی آپ کے پاس ممبر پورے تو ووٹ ہم نے 172 پورے کرنے ہیں نا. میں انشاءاللہ چیلنج کر رہا ہوں کہ گیلانی صاحب سے کئی گنا لیڈ پہ انشاءاللہ ہم ان کو ہرائیں گے. ویسے ایسا پھر میں جا رہا ہوں میاں صاحب کے پاس, اتنے دن ہو گئے ہیں, پرائم منسٹر کراچی بھی چلے گئے, وہاں سے نکل کے گئے ہیں, تو ساتھ ہی ایم نے کہا ابھی ہمارے آپشنز کھلے ہیں. پیر پگاڑا اور بھائیوں نے ملنے سے انکار کر دیا, وہ ملنے نہیں آئے. PMLQ, MQM, ایون باپ والے, ایک بھی حلیف سے آپ ابھی تک یہی نہیں منہ سے لفظ نکلوا سکے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی قوم کے لیے کر رہا ہے, کوئی ملک کے لیے کر رہا ہے, کوئی ہانڈی میں وال کے ساتھ. میں یہی بات کرنے لگا ہوں نا, یہ جو حلیف ہوتے ہیں, آپ یاد کر لیں جب MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, اور تو رحمان ملک تو جہاز کے اندر ہی ہوتے تھے نا لنڈن جانے کے لیے. جو حلیف جماعتیں ہوتی ہیں ان کا رول ہماری پچھلے 3.5 سال میں دیکھ لیں. ابھی جوائنٹ لیجسلیشن کے اوپر ڈیٹ ہمیں چینج کرنی پڑی تھی, اف یو ریمبر 6 سے ہم نے اس کو 19 میں کرایا تھا. ہوتے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. کاؤنٹ کیا کرتا ہے کہ 3.5 سال حلیف جماعتیں کھڑی رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ووٹ پہ بھی حلیف جماعتیں کھڑی رہیں گی. نیوٹرلٹی آپ کو مہنگی نہیں پڑ رہی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی مہنگی پڑ رہی. دیکھیں آپ جس بات کر رہے ہیں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی, بڑی کھل کے بات کرتے ہیں, اس کا بڑا اچھا ڈسپلن واضح ہے.
اگر وہ جس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ریاست حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور وہی رول ان کا بنتا ہے. آپ اس کو نیوٹرل تصور کر لیں, اس کو ان نیوٹرل تصور کر لیں, آپ اس کو جس طرح کا مرضی تصور کر لیں, بات سمپل سی یہ ہے. اور دیکھیں بات ہے کیا, ابھی پھر اخلاقیات کی بات مجھے تو ہضم ہی نہیں ہو رہی. اخلاقیات یہ نہیں کہتی ہیں مالک صاحب, ہم ٹی وی میں شو کرتے ہیں, آپ ان کے بڑے سینئر اینکر ہیں, آپ تنخواہ یہاں سے لیتے ہیں اور شو کرنے لگ جائیں جا کے جیو میں بیٹھ کے. اخلاقیات ہی ہیں نا. ووٹ میں لے کے آیا ہوں پی ٹی آئی کا, منشور میں نے پی ٹی آئی کا کرنا ہے, اور جو یہ لیجسلیشن ہے مالک صاحب, آپ کی بات سپورٹ میں اور بات کرنا, میں اخلاقیات پہ بات کر رہا ہوں. لیجسلیشن کس نے کی ہوئی ہے یہ؟ میں پہلے 18ویں ترمیم میں یہ چینج آئی تھی. دوسرے چینل میں نوکری کروں گا تو اس کے بعد مجھے میری آرگنائزیشن نکالے گی نا. اس بات پہ تو نہیں سوچ رہے ہو. یہ بات ٹھیک ہی ہے, یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ پہلے اخلاقیات میری اخلاقیات تو زیرو, میں تو جا کے کسی اور شو میں شو کر سکتا ہوں, وہ تو مالکان کا کام ہے کہ مجھے نوٹس کریں نہ کریں. میری اپنی کوئی روایات نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے. جی اب اس کا میں صرف ان کو یہ بات بتا رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا پی ایم ایل این کیو ایم کیو ایم پگاڑا صاحب آپ کی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنی ان کی اتحادی جماعت ہے, وہ ہمارے ساتھ ماضی میں اتحادی تھے, آج آپ کے ساتھ ہیں, کل ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ کوئی آپ کو امید ہے کس وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب یہ بتائیں, یہ بحث تو چلتی رہے گی. آپ لوگوں کی جہانگیر ترین وغیرہ سے سنا بڑے رابطے لنڈن میں جاری ہیں, ان سے کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں مالک صاحب, اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی حکومت کا نمائندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہوم ورک کیے بغیر ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے, تو میرا خیال ہے اس سے بڑا نادان اور کون ہو سکتا ہے. صحیح بات. میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بات کر رہے تھے میرے علی نواز صاحب, میرے بھائی ہیں, بڑا مجھے ان کا عزت احترام ہے اور بڑے پولیٹیکل اچھے مجے ہوئے ورکر ہیں, مگر میں یہ عرض کروں گا کہ حکومت کے ساتھ ادارے ہوتے ہیں, مگر اداروں کا کام حکومتیں بنانا یا توڑنا نہیں ہوتا. کسی ادارے کا کام یہ آئینی طور پر نہیں ہوتا کہ حکومت گر رہی ہو تو حکومت کو کوئی سپورٹ کرے ادارہ, یہ نہیں ہوتا. اور اسی لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم نے ایک غیر آئینی حکومت کے خلاف آئینی طریقہ استعمال کیا ہے عدم اعتماد کا. اب آ جائیں, آئینی طریقہ ہمیں کوئی استعمال اگر نہیں کرنے دے گا, رکاوٹ کھڑا کرے گا اور حکومت وقت اپنی طاقت استعمال کرے گی, اداروں کو استعمال کرے گی, یا اپنے ورکر کو لا کر خون ریزی کروانے کی کوشش کرے گی تاکہ اس دن جو ہے وہ معاملات خوش اسلوبی سے طے نہ ہو سکے, تو یہ بھی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ فراہم کرنا آئینی. میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ میرے لیے کوئی ادارہ آئے یا کسی دوسرے کے لیے ادارہ نہ آئے, میں یہ کہتا ہوں کہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے انتظامی اداروں کی کہ آپ امن قائم کریں کسی بھی الیکشن میں. یہ آپ کی امپورٹنٹ بات ہے میاں صاحب, یہ آپ کی بات امپورٹنٹ ہے. علی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ورکرز کو کہ وہاں اکٹھے ہوں اور ہم جو شکرانہ ادا کریں گے, آپ سٹیج تو سیٹ کریں نا پروبیبل وائلنس کی, کیا یہ عقل مندی ہے کہ آپ اس دن اپنے ورکرز آپ لائیں گے, یہ بھی لائیں گے, تو آئدر وے پھر کلیش بھی ہو سکتا ہے. اچھا میرے بڑے بھائی ہیں جاوید بھائی, مرد مجاہد کہتا ہوں میں ان کو, ہمیشہ پارٹی ان کو آگے کر کے پیچھے ہو جاتی ہے, ہمیشہ بیچارے ہمیشہ شو کاز کی زد میں ہی رہتے ہیں. بات کرنے کا مقصد ہے نادان یہ 2 دفعہ رہے ہیں, پہلی دفعہ نادان نہیں بنے, یہ بی بی کے خلاف بھی عدم اعتماد لے کے آئے تھے, وہ فیل ہو گئی تھی. اس کے بعد سینٹ کے اندر بھی چیئرمین سینٹ کے خلاف لے کے آئے تھے. کیا اس وقت نادان تھے یا آج نادان ہے؟ بیسیکلی آج اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب ایک انسان عقل مند اور بے وقوف کی جو نشانی ہوتی ہے, یا آپ اس کی کوئی ڈیفینیشن لیتے ہیں, ایک بندہ ایک کام بار بار کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ڈیفرنٹ چاہتا ہے. یہ ہے ان کی بے وقوفوں کی بے وقوفیاں, بے وقوف تو نہیں کہہ رہا میں, بے وقوفیاں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بندے پورے نہیں کرنے مالک صاحب, بندے پورے کرنے ان لوگوں نے. اور سیکنڈلی دیکھیں, ہم اینٹی وائلنس, ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے لانگ مارچز کی ہیں جس کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی لانگ مارچ تو جتھے لے کے آ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کنٹینر کی سیاست کرتے ہیں. کنٹینر, لانگ مارچ, ہر چیز کر رہے ہیں نا, جو یہ جس چیز کو کہتے رہتے ہیں یہ غیر اخلاقی ہے, غیر آئینی ہے, جمہوریت کے خلاف ہے, یہ کرتے رہے ہیں نا.
اور جو یہ میری بات بھائی کر رہے ہیں جاوید بھائی کہ اداروں کے کیا کام ہے، اداروں کو سب سے زیادہ نون لیگ جانتی ہے کہ ادارے کیسے بندہ بناتے ہیں، غیر سیاسی بندے کو سیاسی بناتے ہیں، کس طرح اسے وزیر بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، جو نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے. تو ان کو زیادہ پتہ ہے اداروں کا، ہمیں نہ بتائیں اداروں کا کیا رول ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اس وقت OIC ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی جو بھی پولیٹیکل ٹینشن بنی ہوئی ہے، پولیٹیکل کیوس بنا ہوا ہے، یہ دور ہو. ہم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. کشمیر کے اوپر پہلی دفعہ کوئی OIC کانفرنس بلائی جا رہی ہے. کوئی آپ لوگوں نے ان کے بندے نہیں روکنے، کوئی ہائی ہینڈڈ حرکت ہم کیوں روکے؟ ہم کون سا آپریشن مڈ نائٹ جے کال کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے سر، یہ بالکل یاد رکھیے گا. ان کے بندے فری ہیں، آج سے جا کے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ جائیں. ہم آپ کو ڈیٹ بھی دے دیں گے رات کو، کوئی ایشو نہیں ہے. صاحب بندے بچانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ نہیں، آخری 2 منٹ آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بندے سامنے لے آئیں اور ٹھوک کے کہہ دیں ہم ان کے ساتھ ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر یہ کیا کر لیں گے. ابھی تو IB لگائی ہوئی ہے، بڑی یہ لگایا زبردست ہوا بات کی ہے. کھل کے آپ بندے سامنے لے آئیں اور وہ پریس کانفرنس کر دیں. تو یہ تو دیکھیں بندے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں اگر چودھری صاحبان ہمارے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں یا MQM کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں یا ہم باقی ان کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، ہر کسی کا جمہوری حق ہے. یہ بھی ہمارے اپوزیشن کے جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی حق ہے میٹنگ کر سکتے ہیں. اب جہانگیر ترین کو یا علیم خان کو تو ہم نے نہیں کہا کہ آپ جا کے گروپ بنائیں. ان کی موشن تھے، انہی کے عمران خان پہ احسانات تھے، ہمارے اوپر تو نہیں تھے. اب یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ موشن کشی کی ہے، ان کا وہ ہے، یہ جانے وہ جانے. لیکن ہم تو اتحادی جماعتوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہا. دیکھیں اگر کوئی PTI کے ممبران ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں یا وہ ہمیں ووٹ کل دیتے ہیں تو کل پارلیمنٹ میں پتہ چلے جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا. ہم تو زیادہ انحصار اتحادی جماعتوں پہ کر رہے ہیں. اگر یہ 2-3 جماعتیں ہمارے ساتھ آ جاتی تو نمبر گیم پورا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک مطلب آپ یہ سمجھ لیں اف اینڈ بٹس پہ ابھی تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نمبر پورے کر دیے. PMLN والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وداؤٹ اتحادیوں کے بارے نمبر پورے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہوم ورک کمپلیٹ ہے، گیم اوور ہے. یہ بلائیں اجلاس آج نہیں کل بلائیں. اور ہم کہتے ہیں OIC میں ہوگا. جی اب تو میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، OIC میں سابق وزیر اعظم ہوگا. کیا چیز OIC میں اس وقت یہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو چکی ہوگی، نئے وزیر اعظم کے لیے چلے گا. اس دن بھی شو کر لیں گے مالک صاحب، بھی شو کر لیں گے. ہم بھی یہی آنے کا جانا ہے. یہ بھی ہم بھی یہی ہیں. تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ناظرین بالکل وقت نہیں بچا، یہ تو باتیں ہو چلیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹنگ تو جس دن ہوگی سو ہوگی، اس دن قانون چلے گا یا طاقت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.